द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुश आमदीद। आज मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं अहमद जवाद साहब। अहमद जवाद साहब 2002 से पीटीआई के साथ वाबस्ता रहे हैं और हाल ही में इनकी मेंबरशिप कैंसिल कर दी गई पार्टी की। इन्होंने पार्टी के बहुत से ओहदों पर काम किया, जिसमें से इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी का ओहदा भी शामिल है। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू जी। अच्छा सर, आपकी क्या वजह हुई डिसअल्यूजनमेंट की? आप बड़े आइडियलिस्टिक वर्कर थे, पार्टी के अहम ओहदों पे रहे, एंड देन योर मेंबरशिप वाज कैंसल्ड। व्हाट हैपेंड? जी शकील साहब, अब तो ये सवाल बहुत पुराना भी हो गया है और इसका जवाब भी बहुत ज़्यादा रिपीट हो चुका है, लेकिन मैं मुख्तसरन चलें आप के लिए दोबारा पेश कर देता हूँ। जी जी। ये तकरीबन एक काफ़ी अरसे से जाहिर है, बल्कि इसको इस तरह से कह लें कि 18 साल तक जो आप पीटीआई का रोल था ना, वो एक अपोजिशन का रोल था। जी और उसमें अपोजिशन का रोल जो होता है ना, इस तरह से तो आसान होता है कि जिसमें अगर आपने सिर्फ इल्ज़ामात लगाने हैं और क्रिटिसाइज करना है, तो उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती ना। इंसान की कोई कारकर्दगी जो है वो कोई क्वेश्चन मार्क आता है उसे, आपने सिर्फ इल्ज़ाम लगाने हैं, क्रिटिसाइज करना है। ट्रू। तो पीटीआई का जो है ना 17-18 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, वो एक अपोजिशन का है जिसने सिर्फ तनकीद और इल्ज़ामात और डाकू और चोर, ये एक बयानिया है जो कि 18 साल चलाया। लेकिन जाहिर है कि जब 18 के बाद आप हुकूमत में आते हैं, तो आपने अब उस बयानिए को चेंज करके उसको कन्वर्ट करना होता है इनटू परफॉर्मेंस एंड डिलीवरी। ट्रू। आप हुकूमत में आने के बाद नहीं वो काम कर सके तो जो कर सकते जो अपोजिशन करती है। अब आप जब हुकूमत में आ गए हैं, तो आपका काम जो था वो अब अपोजिशन की जिम्मेदारी है, यानी क्रिटिसाइज करना, इल्जामात लगाना, ये अब अपोजिशन का काम है। आप हुकूमत में आ गए हैं, आपने परफॉर्म करना है और डिलीवर करना है। तो पीटीआई को जाहिर है कि 2018 के बाद ये अपॉर्चुनिटी मिली और जाहिर है हमारे जो प्रोमिसेस थे, कमिटमेंट्स थी, कहीं पे 100 दिन की थी, कहीं पे 3 महीने पे चली गई, फिर 6 महीने पे चली गई, फिर 1 साल में चली गई, फिर दूसरा साल भी गुजर गया, फिर तीसरा भी गुजर गया। और एक इंतहाई नालायक टीम जो है वो हमें नजर आई। कहाँ पे वो कि जी कोई 200 बंदे इमरान खान ने लेके आने हैं जो कि इस मुल्क की तकदीर को बदलेंगे। तो वो 200 बंदों में से कोई एक बंदा भी मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के होराइजन के ऊपर इमरान खान मुतारिफ ना करा सके। तो जब कैपेसिटी का ये हाल हो कि आप मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हों और आपके पास तमाम अथॉरिटी, रिसोर्सेज हों, फैसला साजी हो, और फिर आप 3.5 साल में एक टीम ना बना सकें, किसी एक अदारे को खड़ा ना कर सकें, जिन अदारों के ऊपर आप तनकीद करते थे वो सारे अदारे पहले से भी ज्यादा उनमें जो है वो जवाल पजीर हो जाएं, तो जाहिर है कि एक नजरियाती जो कारकुन होता है उसके सामने बहुत सारे क्वेश्चन मार्क आते हैं। कुछ नजरियाती कारकुन होते हैं जो कि उम्र के इस हिस्से में अब पहुंच गए हैं कि वो ड्राइंग रूम्स में बैठ के तो ये सारी तनकीद कर लेते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जी अब मैं क्या करूं इस उम्र में, मैं अब कहाँ पे जाऊं। तो वो जाहिर है कि वो पीटीआई के साथ बैठे हुए हैं, बहुत सारे नाम हैं। और लेकिन मेरे लिए जो था ये एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं एक ड्रीम जो है शटर होना, मेरे लिए नहीं, मैं समझता हूँ कि पीटीआई के एक बहुत बड़ी तादाद वर्कर्स की, वोटर्स की, जिनको बहुत वादे किए गए, जिनको बड़ी उम्मीदें थी, उम्मीदें भी इन्होंने दिलवाई, तो वो बड़ा मायूस हुआ उसका जो कि एक इस मुल्क में तब्दीली और एहतसाब और 200 बिलियन डॉलर, अरब डॉलर जो हैं वो आने थे और किसी के मुंह पे मारने थे, फिर आईएमएफ में जाने से पहले खुदकुशी करनी थी, फिर कोई 200 बंदे लाने थे। तो ये एक इतनी एक मायूसी थी। इस मायूसी में मरी का वाकया हो जाता है और मरी का वाकया जो है वो मेरे लिए मैं मेंटली तौर पे तो शायद फैसला कर चुका था, लेकिन एक हमेशा एक ट्रिगर पॉइंट होता है इंसान की जिंदगी में एक बड़े फैसले से पहले, और 18 साल के बाद एक बड़ा फैसला कि इस पार्टी को छोड़ना है। तो जाहिर है कि जब आप अपनी पार्टी की टॉप लीडरशिप को टारगेट करते हैं, तनकीद करते हैं और उससे आप सवाल करते हैं कि आपको मरी वाकये की रात
بنی گالہ میں نیند کیسے آ گئی؟ اس لیے آ گئی کہ آپ کے بچے مری میں نہیں تھے، وہ کسی اور کے بچے تھے، اور اس کے بعد جو وہ لاشیں نکلی معصوم بچوں کی مری میں گاڑیوں میں، تو وہ میرے لیے تو ایک انتہائی جیسے کہتے ہیں کہ تکلیف دہ تھا. اور اس لیے بھی تکلیف دہ تھا کہ ہم نے وعدہ کیا تھا اس قوم کے ساتھ، ہم اس نظریے میں شامل تھے، ہم نے ان کے بیانیے کو پھیلایا، تو وہ ایک دھوکے کے اوپر جب وہ ایک چیز ختم ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر آپ کو، اگر آپ میں جرت ہو، اگر آپ کا ضمیر زندہ ہو، تو پھر آپ یہ نہیں دیکھتے کہ میں نے 18 سال لگا دیے ہیں تو یار اس کا مجھے نقصان ہوگا، یا ایک حکومت آپ کی ہو اور آپ اس میں سے نکلنے کا فیصلہ کر لیں. نکلنے کا فیصلہ جو ہے، میں اس لیے یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ جب آپ اس طرح کا سوال کر دیتے ہیں جس طرح کا میں نے کیا، تو اس کے بعد مجھے پتا ہے کہ دیر از نو گوئنگ بیک، اٹ از ناؤ، اب واپسی کا راستہ بند ہو گیا. جب آپ ایک عمران خان کی جو نیچر بھی ہے، اور اس سے پہلے بھی آپ جو اختلافات جسٹس وجی الدین یا حامد خان یا اکبر ایس بابر، وائس ایڈمرل جاوید اقبال، فوزیہ قصوری، اس طرح کے بہت سارے بڑے پروفیشنل، کمپیٹنٹ اور انٹیگریٹی اور کریکٹر والے لوگ ہیں کہ جب آپ اس طرح کی تنقید کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد آپ اس پارٹی میں نہیں رہ سکتے. اس پارٹی کے اندر وہ ٹالرنس نہیں ہے، اور وہ پارٹی کی بات میں جب کرتا ہوں تو بیسیکلی دا ٹاپ لیڈرشپ، عمران خان کے اندر یہ ٹالرنس نہیں ہے. اگرچہ وہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، لیکن حضرت عمر والا جو ایک حوصلہ ہے، جو ریاست مدینہ کی ایک بنیادی اس کا پلر ہے کہ آپ سے سوال ہو اور آپ سوال کا جواب دیں. تو ظاہر ہے کہ یہ عمران خان تو ایک تو سوال پسند نہیں کرتے، اور پھر سوال اگر آپ نے اوپن کر دیا تو پھر دیر از نو گوئنگ بیک. تو میں نے ظاہر ہے جب سوال کیا تو مجھے پتا تھا کہ اب واپسی کے راستے بند ہیں، میں نے خود کیے ہیں، اور اب صرف آگے ہی جانا ہے، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. تو یہ وہ ایک چھوٹی سی بیک گراؤنڈ تھی جو کہ پارٹی چھوڑنے کے حوالے سے آپ کے پروگرام کی خاطر، ورنہ تو میں اس کو کئی دفعہ ایکسپلین بھی کر چکا ہوں. اپنا یہ بیانیہ بہت سارے ٹی وی چینلز، اخبارات میں چھپ بھی چکا ہے. رائٹ. تو اس کے علاوہ کوئی آپ سوال جی اگر کر. سر، اب آپ جو پی ایم ایل این جوائن کر چکے ہیں، تو پی ایم ایل این کے خلاف تو اتنے زیادہ ایلیگیشنز ہیں، اور سارا زور جو ہے آپ کی پارٹی کا پی ایم ایل این کے خلاف رہا، اور عمران خان صاحب نے کوئی ایسا الزام نہیں جو پی ایم ایل این پہ نہ لگایا ہو، نواز شریف پہ نہ لگایا ہو. یہاں تک کہا کہ وہ غدار ہیں اور ملک کو بیچنا چاہتے تھے. تو آپ بھی تو اس پراپیگنڈے کا حصہ تھے، تو کیسے آپ نے ریوائز کیا اپنا جو ہے بیانیہ پی ایم ایل این کے حوالے سے؟ دیکھیں، بڑا اچھا یہ سوال ہے. یہ بھی ریپیٹڈلی میرے سے یہ پوچھا جاتا ہے، اور میں اس کو جب بھی پوچھا جاتا ہے تو میں اس کو بڑا پیشنٹلی اس کو میں جواب دیتا ہوں. دیکھیں، قائد اعظم کانگریس میں تھے، اور ایک جو آزادی تھی انگریز سے، وہ ہندوستان کی آزادی کی وہ بات کر رہے تھے. اور علامہ اقبال جو ہیں ان سے بھی زیادہ عرصہ کانگریس میں رہے تھے، اور وہ سارے جہاں سے اچھا ہے ہندوستان ہمارا. تو یہ ساری چیزیں تو ہم ایک اپنی جو لیڈرز، جو ہمارے آئیڈلز ہیں، ان میں بھی یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کی زندگی کے اندر ایک فکری اور جو ایوولوشن ہوتا ہے، شعور کا جو ایوولوشن ہوتا ہے پولیٹیکل سرکمسٹانسز کی بنیاد کے اوپر، جہاں پہ آپ اپنا فیصلہ کرتے ہیں سیاسی، اپنی ایک شعور جو آپ کا زندگی کے ساتھ ساتھ حاصل کرتے ہیں. تو قائد اعظم کو بھی یہ شعور حاصل ہوا کہ کانگریس سے وہ مقصد حاصل نہیں کیا جا سکتا مسلمانوں کے لیے، تو انہوں نے مسلم لیگ جوائن کر لی. لیکن اب اگر کوئی قائد اعظم سے یہ پوچھے جی کہ آپ تو کانگریس کے حوالے سے بہت آپ کے یہ تھا آپ کا، تو اب آپ کیا کریں گے، اس میں تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، اب آج کے دور میں آ جاتے ہیں. آج کے دور میں پی ٹی آئی کا تو میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا کہ میں پی ٹی آئی میں نے کیوں چھوڑنے کا فیصلہ کیا، کیوں ان کے خلاف آواز بلند کرنے کا فیصلہ کیا. مسلم لیگ نون کیوں میں نے جوائن کی، کیونکہ جو قائد اعظم کی ریزنز ہیں وہ ظاہر میری تو نہیں ہے، وہ تو ایک ڈیفرنٹ سینیریو تھا نا. تو آج کے سینیریو میں پھر آپ نے ساتھ میں یہ بھی سوال کیا کہ اتنی ایلیگیشنز ہیں. اصل میں شکیل صاحب، ہمیں اپنے معاشرے کی اور جو ہم ایک تجزیہ ہے ہمارا معاشرے میں جو پریویل کرتا ہے ایک بیانیہ، آئی تھنک اس پہ ایک ریویو کی ضرورت ہے، اس معاشرے کی تربیت کی ضرورت ہے. ہمیں
خاص طور پہ میں کہوں گا کہ عمران خان اور پی ٹی آئی نے اس معاشرے کو جو سب سے میں سمجھتا ہوں کہ ورسٹ جو تحفہ دیا وہ الزامات کی سیاست ہے، کہ الزامات کی بنیاد پہ ہم کسی کو چور کہتے ہیں، کسی کو ڈاکو کہتے ہیں، کسی کو کرپٹ کہتے ہیں، لیکن جن ممالک میں، مہذب ممالک میں، جب آپ نے کسی کو چور، ڈاکو یا کرپٹ کہنا ہوتا ہے تو وہ اس کا فیصلہ رول آف لا کرتا ہے، اس ملک کا قانون کرتا ہے، اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر آپ اس چیز کی اجازت دے دیں کہ میں آپ کو چور اور ڈاکو کہیں، آپ مجھے چور اور ڈاکو کہیں، تو جس کا بیانیہ زیادہ اسٹرانگ ہوگا وہ زیادہ پریویل کر جائے گا سوسائٹی کے اندر۔ تو یہ، لیکن اس سے آپ حاصل کیا کریں گے؟ نہ تو آپ احتساب کر سکتے ہیں، اور وہ ثابت بھی ہو گیا کہ 3.5 سال کے بعد ایک انہوں نے اوپننگ بیٹسمین بھرتی کیا تھا شہزاد اکبر کے نام سے، جس کا ہمیں پہلے دن پتا تھا۔ اب بدقسمتی سے عمران خان کی ٹیم میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں پہلے دن پتا ہوتا ہے کہ عمران خان یہ جو اوپننگ بیٹسمین لے کے آ رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، ان سے وہ نہیں حاصل کر سکتے جو یہ کر سکتے ہیں۔ لیکن عمران خان کی جو ججمنٹ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور وہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کبھی اپنی زندگی میں 11 کھلاڑی جو ہیں سپورٹس مین، ان سے زیادہ کو نہ تو کسی آرگنائزیشن میں کام کیا ہے، نہ ان کا کوئی مینجمنٹ سے تعلق ہے، نہ ان کا کوئی آرگنائزیشن اور سٹرکچر سے کوئی تعلق ہے، انہوں نے کبھی زندگی میں اس پروسیس سے گزرے نہیں ہیں۔ تو اس لیے ان سے جو غلطی بار بار ہوتی ہے وہ ٹیم سلیکشن کی ہوتی ہے، اور اسی سے چاہے پارٹی میں ڈیزاسٹر آئے، ابھی آپ نے ریسنٹلی سنا ہوگا تقریباً 3.5 سال 3 سال تقریباً چیف آرگنائزر جو تھے سیف اللہ نیازی، آرگنائزیشن تحلیل کر دی۔ جب وہ آرگنائزیشن تحلیل ہوگی تو ظاہر ہے کہ اس میں چیف آرگنائزر، اس میں سیکرٹری انفارمیشن، سیکرٹری جنرل، سب اس کے ساتھ ہی وہ تحلیل ہو گئے۔ اور اس کے بعد میں نے تو خیر خود آواز بلند کر دی اور اپنا راستہ الگ کیا، لیکن جو سیف اللہ نیازی ہیں، جب 3 سال ان کو لگاتار اس پارٹی کی آرگنائزیشن دینے کے بعد جب آپ نے نئی آرگنائزیشن اناؤنس کی تو اس میں سیف اللہ نیازی کا دور دور تک کہیں نشان ہی نہیں۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اپنے ہی فیصلوں کی نفی کر دیتے ہیں 2-3 سال کے بعد۔ اس سے پہلے بھی وہ سیف اللہ نیازی کو 2015 میں فارغ کر چکے تھے جب جہانگیر ترین آئے، پھر دوبارہ لے کے آئے، پھر دوبارہ 3 سال دیے۔ تو شہزاد اکبر بھی اس احتساب کے حوالے سے اس پارٹی کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ 3.5 سال جو آپ نے 18 سال سے بیانیہ کریٹ کیا تھا احتساب کا، اس کا رزلٹ تو 0 ہوا، اور وہ اوپننگ بیٹسمین آؤٹ ہو گیا، اور آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، وہ احتساب جو ہے وہ بس چلا گیا ہے۔ اب وہ الزامات کی حد تک ہی ہے، اب وہ مقصود چپڑاسی کا ذکر کرتے ہیں، تو یہ تو ان کے اپنے پارٹی کے آفس میں ملازمین کو استعمال کرتے رہے ہیں، فارن فنڈنگ کے جو فنڈز تھے وہ تو الیکشن کمیشن کی رپورٹ کے اندر آ گئے۔ اب ان کا فیصلہ رہتا ہے، وہ پتہ نہیں کیا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن یہ بات تو ثابت ہو گئی فارن فنڈنگ کے حوالے سے جو اکبر بابر نے ایک بڑا سخت سٹانس لیا، اور بڑا میں سمجھتا ہوں کہ دلیری سے، کوئی آسان کام نہیں تھا عمران خان کی پیک میں آپ اس پارٹی کے لیڈر کے اوپر کھڑے ہو جائیں اس کے سامنے، یہ بڑا مشکل ٹائم تھا، اس نے اکیلے کیا، ہم میں سے کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا، حالانکہ ہمیں پتا تھا کیا ٹھیک رہا ہے، لیکن ہماری ویکنس ہے کہ ہم نہیں اس ٹائم پہ اس کے ساتھ کھڑے ہو سکے۔ لیکن آج آپ کے سامنے ہی ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو احتساب کی بات ہے یہ تو اب اس کو رہنے ہی دینا۔ آج مطلب اگر پاناما کیس آتا ہے اس میں 400 بندوں کا نام ہوتا ہے تو نواز شریف کو پکڑ کے کامے کے اوپر آپ سزا دے دیتے ہیں۔ اگر پنڈورا لیکس کا آتا ہے تو آپ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، خاموشی نہیں، سناٹا، اور اس کے بعد سوئز لیکس کا آتا ہے تو پھر بھی سناٹا چھا جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہم بات کر رہے ہیں ایلیگیشن، اس کو چھوڑ دیں، اب یہ ختم ہے، اس ملک میں کوئی چور ڈاکو نہیں ہے۔ چور اور ڈاکو اگر کسی کو کہنا ہے تو اس کو قانون کے مطابق آپ کہیں اور ثابت کریں، اور اس وقت کریں جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں۔ تو اچھا ایک تو جواد یہ آپ صاحب، جی جواد صاحب، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان انٹلیکچولی بہت اوور ریٹڈ تھے۔ ان کے بیانات آپ دیکھیں، جرمنی اور جاپان کو انہوں نے نیبرز بنا دیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ چائنا ایسی ٹرینز بنا رہا ہے جو سپیڈ آف لائٹ سے بھی زیادہ تیز ہوں گی۔ تو اس طرح کے بیانات، اور پھر آپ کو پتا ہوگا کہ چودھری نثار نے ایک دفعہ کہا تھا، جو ان کے کنٹمپریری تھے چسن کالج میں، کہ یہ ایک نالائق طالب علم تھے بیسیکلی۔ پھر رجت شرما کے پروگرام میں نے دیکھا، انہوں نے ان کا انٹرویو کیا تھا، تو اس میں انہوں نے کہا کہ کیا یہ درست ہے کہ آپ نے آکسفورڈ سے ڈگری جو لی وہ 3rd ڈویژن میں تھی؟
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا isn't he overrated intellectually speaking؟ میں تو سمجھتا ہوں جی کیپیسٹی جو ہے عمران خان کا سب سے بڑا ایشو ہے. میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی یہ بات کہی تھی. ان کا آرگنائزیشن، مینجمنٹ، اسٹرکچر، ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. انہوں نے کبھی اپنی زندگی میں اس پروسیس سے گزرے ہی نہیں ہے. وہ 11 بندوں کی جو ٹیم ہے جو کہ ایکسپورٹس ہے نا، اس سے آپ ملک تو نہیں نہ چلا سکتے اس تجربے سے. جو شوکت خانم ہاسپٹل ہے وہ تو بیسیکلی ریزنگ فنڈز ہے بیسڈ آن ہز ایک راک سٹار یا ایک سیلیبریٹی کا سٹیٹس ہے، تو آپ کو لوگ رسپونڈ کریں گے. اور پاکستان جو ہے اس معاملے میں بڑا رچ ہے کہ لوگ جو ہیں فلنتھراپی کے اوپر بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. آپ نے فنڈ ریزنگ کر دی اور فیصل سلطان آپ کو ایک اچھا مینیجر مل گیا، اس نے بنا دیا ہاسپٹل. اور اس ہاسپٹل کی کامیابی کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کبھی عمران خان شامل نہیں ہوا اس کی ایڈمنسٹریشن میں. وہ ایڈمنسٹریشن نے پہلے دن ہی ان کو الگ کر دیا. انہوں نے کہا کہ یہ پھر آپ ہمیں اپنا کام کرنے دیں، اور وہ اس وجہ سے چل گیا. اگر پہلے دن سے ہی اگر عمران خان کو چیئرمین بنا دیا جاتا اس ہاسپٹل کا، یا ایم ڈی یا سی ای او، تو شوکت خانم جو ہے وہ 4 دن بھی نہ چلتا. تو یہ اس کے چلنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں عمران خان شامل نہیں تھا. اور میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتا سکتا ہوں. ایک ہمارے فاؤنڈنگ ممبر ہیں، بہت سینئر لیڈر ہیں پارٹی کے، عمران خان کے بڑے کلوز رہے ہیں، 22 سال ان کے ساتھ رہے ہیں، 1996 سے، بلکہ اس حساب سے آپ دیکھیں تو 26 ایئرس بن جاتے ہیں. اور بڑا کریکٹر والے، بڑے انٹیگریٹی والے، بڑا پروفیشنل آدمی ہیں، اسٹریٹ فارورڈ ہیں. انہوں نے عمران خان کو 2018 کے الیکشن سے پہلے کہا کہ خان صاحب اگر آپ پرائم منسٹر الیکشنز جیت گئے تو خدا کے لیے پرائم منسٹر مت بنیے گا، صدر بن جائیے گا. تو یہ ان کی ایک اسیسمنٹ جو ان کے ساتھ ساتھ رہی ہیں. تو یہ عمران خان کی کیپیسٹی جو ہے نا، میں آپ کو آج یہ میں آن ریکارڈ کہہ سکتا ہوں، اس سے پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ عمران خان کو آپ 10 دفعہ اقتدار دے دیں، ہی کین ناٹ ڈیلیور، ہی کین ناٹ پرفارم. 70 سال کی عمر میں وہ نہیں آرگنائزیشن سیکھ سکتا. وہ جو کہتا ہے نا کہ میں فاسٹ بالنگ میں آیا تو اس میں بھی مجھے تھوڑا سا، وہ اس وقت وہ 18 ایئرز اولڈ تھا. ناؤ ہی از 70 پلس. اب اس میں آرگنائزیشن نہیں آپ کسی کو پڑھا سکتے، نہ سکھا سکتے ہیں. اب آپ اس کو جتنی دفعہ بھی موقع دیں گے وہ ایک سے ایک بڑا شہزاد اکبر لے کے آئے گا ہر جگہ کے اوپر. سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس بندے کے جو اس نے ایکسپیکٹیشن گورننس کے حوالے سے، انٹیگریٹی کے حوالے سے، کمپیٹنس کے حوالے سے اس قوم کو دی تھی، اس کا ایک نمونہ 3.5 سال میں کسی ایک منسٹری میں آپ دکھا دیں، کسی ایک ادارے کے اندر آپ دکھا دیں. یہ ثانیہ نشتر کا نام لیتے ہیں، وہ کیا ہے احساس؟ آپ نے ری برانڈ کر دیا بے نظیر انکم سپورٹ کو، تو وہ آپ اگر اس کے اوپر آپ کہتے ہیں کہ وہ ہم نے کوئی اچیومنٹ کی ہے. اور کون سا ایسا ادارہ ہے انہوں نے جو کھڑا کیا؟ کیا پی ٹی وی کو انہوں نے بی بی سی بنا دیا؟ کیا انہوں نے کسی اور ادارے کو جو ہے وہ جو کہ جن کے اوپر ہم تنقید کرتے تھے اس کو کوئی ایسا ادارہ بنا دیا ہو قابل فخر کے جس پہ دنیا بھی کے عوام بھی کے خود سرٹیفکیٹ دینے کے علاوہ؟ جب ان کو پتا ہے کہ ان کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے، ان کی ٹیم کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے، تو پھر نالائق لوگ یہی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سرٹیفکیٹ اور ایوارڈ بانٹنا شروع ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے وہ منسٹریوں کو ایوارڈ دے دیے. اب یہ کام جو ہے یہ نہ تو دنیا میں اینجلا مرکل نے کیا، نہ اردگان نے کیا، نہ مہدیر نے کیا، نہ لی کوان نے کیا. کوئی بھی کسی بھی اچھے اگزامپل کو اگر آپ لیڈرشپ کے لیں گے تو وہ اپنی منسٹریوں کو ایوارڈ تھوڑی بانٹتے پھرتے ہیں. منسٹریوں کا جو حساب کتاب ہے نا وہ عوام لیتی ہے. آپ عوام سے پوچھیں، اگر آپ کو بہت شوق ہے نا اگر ان کی پرفارمنس دیکھنے کا، تو پھر آپ کروا لینا کوئی سروے عوام سے کہ ان کی کارکردگی کے اوپر ایک اوپن آن لائن کر دیں، آؤ جی دسو، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کو لگ سمجھ جائے گی کہ اس کا رسپانس آپ کو کیا ملے گا. اب آپ نے بیٹھ کے خود ہی وہ مراد سعید کو آپ نے دے دی فرسٹ پوزیشن دے دی، تو وہ کامران خان نے اپنے شو میں پوچھا ارباب شہزاد سے کہ اس کو آپ نے پہلی پوزیشن دی ہے تو اس کا کیا کرائیٹیریا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں مجھے یاد ہی نہیں. یعنی یہ ایک ایگزامینر جو ہے جس نے فرسٹ پوزیشن کسی کو دی ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ میں نے اس کو فرسٹ پوزیشن کیوں دی ہے. یعنی اتنا ایک لیک لسٹر رسپانس اور اتنا جسے کہتے ہیں کہ فلش قسم کا اور اہم کانہ قسم کا رسپانس آپ کو اس پارٹی سے بار بار دیکھنے کو ملتا ہے. جو آپ نے کہا جاپان، جرمنی، یہ ساری میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ان کو اگر آپ کوئی میسج بھیجیں نا، کوئی واقعہ لکھ کے، یہ منوان
اسی لائن کو اپنی اگلی پریس کانفرنس میں ریپیٹ کر دیں گے. مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی کیونکہ میرے میسیجز جو جاتے تھے ان کو میں 1-2 دن بعد ان کی کسی پریس کانفرنس میں دیکھ لیتا تھا. میں نے اگر ان کو ارطغرل کے بارے میں بتایا تو انہوں نے اس کا ذکر شروع کر دیا کہ میں نے بتایا کہ کیوں اس طرح کا ڈرامہ جو ہے وہ ایک ملک یا ایک قوم کو کس طرح سے وہ پروموٹ کر سکتا ہے, ہائی لائٹ کرتا ہے, تو انہوں نے اس کو بھی پکڑ لیا. میں نے ان کو بتایا کہ نیو یارک میں جب کرپشن کا ایک سب سے بڑا سکینڈل ہوا وال سٹریٹ میں, میداف بڑا مشہور کیس ہے, تو 2 دن بعد یہ جا کے انہوں نے پریس کانفرنس میں اس کا بھی کر دیا. یعنی ان کا اپنا, ان کے کان میں کوئی بھی وسپر کر دے, کوئی بھی ان کو کچھ چیز بتا دے تو یہ اس کو بغیر سوچے سمجھے اس کو آگے چلا دیں گے. تو یہ سوشل میڈیا کا, جب آج کل ایک ویڈیو ان کی چل رہی ہے جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بریکسٹ جو ہے اس کے پیچھے بھی سوشل میڈیا تھا, تو ٹرمپ کے پیچھے بھی سوشل میڈیا تھا, عرب اسپرنگ کے پیچھے بھی میڈیا تھا. یہ اس وقت کی بات ہے جب ایک بل پاس ہو رہا تھا سوشل میڈیا کا پارلیمنٹ میں. تو میں نے ان کو کہا تھا, یہ میں نے ان کو میسج لکھا تھا اس ٹائم پہ کہ یہ خدا کے لیے یہ سوشل میڈیا پہ پابندیوں کے حوالے سے آواز ریز کریں, یہ اس کی اہمیت ہے. اور یہ 3-4 پوائنٹ لکھے تھے, تو وہ انہوں نے اسی کو ریپیٹ کر دیا اور آج اس کی نفی خود ہی کر رہے ہیں. ایک ایسا ڈریکونین لا لے کے آئے ہیں یہ, جو کہ اب آپ دیکھ لیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کے حوالے سے جو ڈی جی ایف آئی ہیں جب وہاں پہ گئے ہیں تو ان کی جو عزت افزائی ہوئی ہے. تو میڈیا جس کے سر کے اوپر یہ آئے, سوشل میڈیا جس کے سر پہ یہ چڑھ کے آئے, انہوں نے اس کو پروموٹ کیا اور آج اسی کی آوازیں کہتے ہیں بس بند کر دو. یعنی کہ کسی طرح سے بس ایک ہی آواز سنی جائے اور وہ ان کے ترجمانوں کی آواز سنی جائے. ٹی وی چینلز پہ بھی, ٹاک شوز میں بھی, پریس کانفرنس میں, اور کوئی نہ بولے, کوئی تنقید نہ کرے, اور بس میں تقریریں کرتا رہوں. یہ تقریریں سن کے تو کان پک گئے ہیں. کوئی نئی بات ہاں اگر کوئی وسپر کر دے تو وہ شاید اس کو ریپیٹ کر دیں. وہی ایک جو ہے, تو ان کا ایز اے موٹیویشنل اسپیکر جو ہے فیوچر تابناک ہے. اگر یہ پرائم منسٹر سے ہٹ بھی گئے تو یہ موٹیویشنل اسپیکر والا کام اگر یہ کریں تو یہ اچھا ہے, کیونکہ ایک سیلیبریٹی ہیں, پرسنالٹی اچھی ہے, تو یہ کام کریں, قوم کو یونیورسٹیوں میں تقریریں کریں. یہ پرائم منسٹر والا کام جو ہے نا, یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے, اور یہ 3.5 سال کے بعد اپنی کارکردگی سے ثابت کر چکے ہیں کہ یہ ان کے بس کی بات نہیں. اچھا جواد صاحب, انہوں نے جو اکنامک ایڈوائزری کمیٹی ایک بنائی تھی جس میں عاطف میاں ان کے بہت ایڈمائرڈ اکانومسٹ تھے, ان پہ جب اعتراض آیا تب پوری طرح اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے ساتھ تھی, تو پھر یہ سٹینڈ بھی نہ لے سکے. اور انیشل ڈیز تھے جب یہ پاپولیرٹی بالکل کریسٹ پہ تھے. وہ کیا کہانی تھی, تو کیوں ریزسٹ نہیں کیا انہوں نے اس بات کو؟ یعنی عاطف میاں جو ہے وہ سعودی عرب کو ایڈوائز کر سکتے ہیں, پاکستان کو ایڈوائز نہیں کر سکتے. دیکھیں یہ سٹینڈ لینے کو تو چھوڑ ہی دینا آپ. انہوں نے کس چیز کے اوپر سٹینڈ لیا؟ جب سے 3.5 سال ان کی حکومت ہے تو انہوں نے تو کمپرومائز کی ہے, چاہے پاکستان کے اندر, چاہے پاکستان سے باہر, چاہے پاکستان کی انٹرنل پالیسی, چاہے ایکسٹرنل پالیسی. یہ تو ہر جگہ کے اوپر ایک کمپرومائز ہے. جو بائیڈن کی کال کا انتظار کرتے رہے, کافی عرصہ گزر گیا, نہیں ہوا جب تو انہوں نے کہا کہ اچھا چلیں پھر میں رشیا چلا جاتا ہوں. تو رشیا اب جا رہے ہیں, ایک امیج بلڈنگ کی ایکسرسائز ہے. اس کے علاوہ تو اس وقت رشیا سے ان کو کیا ملے گا, یا کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, یا کیا ان کا ایجنڈا ہے رشیا کے حوالے سے, جو کہ اس ملک میں کسی کو نہیں پتا, جو ان کو پتا ہے. ہمارا اگر بنتی ہے, سب سے زیادہ ہمارے لیے اہمیت ہے وہ چائنا کی ہے. اور اس میں اتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ اس حکومت کے آغاز میں رزاق داؤد نے جو سٹیٹمنٹ دے دی تھی, اسی سے پتہ چل گیا تھا کہ سی پیک کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اور وہ سی پیک کی رفتار جو ہے وہ اگر آپ ان کے منہ سے سنیں تو ٹھیک ہے, لیکن آپ اگر ویسے دیکھیں تو آپ دیکھ لیں جو ایران کے ساتھ جو انویسٹمنٹ ہوئی ہے وہاں کتنی تیزی سے کام ہوا ہے, کہ آج ان کی جو بندرگاہ ہے وہاں سے لے کے چائنا تک جو ہے نا ٹرین تو چل رہی ہے. ہمارے تو نہ تو گوادر سے کچھ چائنا روڈ کمپلیٹ ہوئی ہے, تو نہ پائپ لائن بچھی ہے, تو نہ کوئی ٹرین ہے, نہ کوئی ٹرکوں کی کوئی لائنیں شروع ہوئی ہیں. یعنی ہمارا سی پیک کدھر ہے؟ یعنی صرف آپ سی پیک کے مقصد کو ہی اگر سامنے رکھ لیں تو کدھر ہے سی پیک؟ جس سی پیک کے لیے ہم اس ملک کی جو قسمت ہے اس کی تقدیر چینج کرنے والے تھے, تو اس کے اوپر ہی کمپرومائز ہو گیا. اب کیا رشیا میں جا کے آپ کیا آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟
فارن پالیسی جو ہے وہ آپ ایک دنیا کو بھی دیکھتے ہیں کہ کس طرف اس وقت آپ کو آج اگر FATF جو ہے میں آپ کو بلیک لسٹ کر دیا جائے یا گرے لسٹ پہ رکھا جائے، اس میں آپ کی رشیا کیا مدد کر سکتا ہے، یا رشیا نے اس سے پہلے آپ کی کیا مدد کی؟ ٹھیک ہے، جواد صاحب اب تو آپ بات یہ ہو رہی ہے کہ رشیا کے اوپر سینکشنز لگانے جا رہے ہیں ویسٹرن کنٹریز، تو جی ہاں بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ ان کو اس وقت یہ دورہ جو تھا پوسٹ پون کر دینا چاہیے تھا، یعنی ان حالات میں جبکہ چائنا رشیا جو ہے بالکل ایک کنفرنٹیشن کی صورتحال میں ہے ویسٹ کے ساتھ، تو یہ دیکھیں تو میں ہمارے لیے بہت کمپلیکیشنز پیدا کر سکتا ہے دورہ۔ دیکھیں ابھی یہ سامنے میں ابھی دیکھ بھی رہا ہوں کہ جرمنی نے جو گیس پائپ لائن کا منصوبہ ہے وہ بند کر دی ہے، اور یوکرین اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں ان حالات میں یورپین یونین جہاں پہ صرف آپ کو اگر وہ جو ٹیکسٹائل وہ آپ کی جو ایکسپورٹس ہیں اس کے والے سے اگر آپ کو وہ نہ اگر پریفرنشل ٹریٹمنٹ نہ دے، جی ہاں پریفرنشل ٹریٹمنٹ نہ اگر آپ کو دیں تو آپ دیکھیں آپ کی اکانومی اور آپ کی ایکسپورٹس پہ کیا اثر پڑے۔ ان حالات میں آپ اس قسم کے ایڈونچرزم کر رہے ہیں اور رشیا آپ جا رہے ہیں، تو یہ بات کو سمجھ نہیں آتی۔ لیکن جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ ایڈوائزرز ہیں وہاں پہ جنہوں نے ان کو یہاں تک پہنچایا ہے، انہی ایڈوائزرز میں سے ایک نے کہا ہوگا کہ چلیں اگر جو بائیڈن کی کال نہیں آتی تو رشیا چلے جائیں، پیوٹن کا تو پوری دنیا دیکھے گی، تو آپ کی امیج بلڈنگ اور یہ اور وہ اس حوالے سے، اور جو ملک کی سب صورتحال ہے ان کے حوالے سے، تو وہ اس کو ایک امیج بلڈنگ کی ایکسرسائز کر لیں، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس سے ہمیں نقصان کافی ہوگا۔ اچھا جواد صاحب، آپ نے فارن پالیسی کی بات شروع کی، تو ہمارے لیے انڈیا کے ساتھ جو ریلیشنز ہیں وہ بہت اہمیت رکھتے ہیں، تو انہوں نے 2011 میں کہا تھا، انڈیا میں ایک ان کا تھا انٹرویو تھا کہ آئی گرو اپ ہیٹنگ انڈیا، لیکن پھر میرا جب جی آنا جانا ہوا تو وہ نفرت جو ہے وہ غائب ہو گئی، اور مجھے بالکل انڈیا سے نفرت نہیں ہے، اور میں جب اقتدار میں آؤں گا تو بہت اچھے تعلقات ہوں گے۔ تو اب یہ جو ہے دن رات نریندر مودی کو کہتے ہیں کہ یہ فاشسٹ ہے، اور انڈیا جو ہے وہ نازی جرمنی قرار دے دیا انہوں نے اس کو، اور ایک وقت تھا کہ جب خود انہوں نے ریکویسٹ کی 2015 میں جب یہ دلی میں تھے تو ان کی ملاقات بھی ہوئی نریندر مودی سے۔ اب جو ہے ایک سٹیج پہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر نریندر مودی دوبارہ جیت گئے تو کشمیر کا مسئلہ آسانی سے حل ہو جائے گا۔ اب یہ اس طرح کی لینگویج استعمال کر رہے ہیں، اور ہمارے بہت سارے ایمبیسڈرز نے یہ کہا کہ یہ زبان کسی وزیر اعظم کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ دوسرے پرائم منسٹر کے لیے اس طرح کی لینگویج یوز کرے۔ ابھی انہوں نے جو رشین ٹی وی کو انٹرویو دیا اس میں بھی اسی طرح کی باتیں کی، تو کیا ان کے سٹاف میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے، حالانکہ پرائم منسٹر کے سٹاف میں دفتر خارجہ کا ایک بندہ ہوتا ہے جو اس طرح کے مسائل پہ ایڈوائس دیتا ہے، تو کیا یہ مشورہ نہیں سنتے یا نہیں ضرورت محسوس کرتے؟ دیکھیں اپنے آپ کو جب آپ عقل کل سمجھ لیتے ہیں تو پھر آپ، اور عقل کل بھی ایک ایسا شخص کہ جس میں وہ کیپیسٹی نہ ہو فیصلہ سازی کی یا ایک ایویلویشن کرنا، اسیسمنٹ کرنا۔ اپرچونسٹ کو نہیں آپ یہ کہہ سکتے کہ اپرچونسٹ جو ہے وہ اپنی موقع کے لیے اگر وہ کچھ مینج کر لیتا ہے زندگی میں تو اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی کوئی کیپیسٹی بہت ہے، وہ ٹھیک ہے ایک اپرچونسٹ ہے، اپنے مفاد کے لیے بہت کچھ کر سکتا ہے، ہر انسان کر لیتا ہے، لیکن جو ان کے فیصلے ہیں، اور یہ خاص طور پہ مودی والا جو آپ نے بات کی کہ حکومت میں آنے کے بعد انہوں نے جس طرح مودی کو لیٹر لکھے، اس کو کالیں کیں، اس کی بھی کال کے انتظار میں رہے، اس کو بار بار دوستی کا پیغام دیا، لیکن جب اس طرف سے کوئی رسپانس نہیں آیا تو پھر اس کے بعد سے یہ انہوں نے جو ہے ایک ڈیفرنٹ نیریٹو لیا، ابھی اس کو مناظرے کے لیے چیلنج کر رہے ہیں۔ تو یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان کو کوئی ایڈوائزر نہیں ہے جو ان کو بتا سکے کہ ایک ہیڈ آف دی اسٹیٹ دوسرے ہیڈ آف دی اسٹیٹ کو مناظروں کے دعوت نہیں دیتا۔ یہ ایک میوچل رسپیکٹ ہوتی ہے اس میں، اور کوئی بھی آج تک ہیڈ آف اسٹیٹ کبھی ہسٹری میں آپ مجھے بتا دیں کہ دو ہیڈ آف دی اسٹیٹ آمنے سامنے بیٹھ کے تو مناظرہ کریں۔ امریکہ کا آپ نے صدر بننا ہے تو وہ امیدوار تو آپس میں کرتے ہیں، لیکن دنیا کے ہیڈ آف اسٹیٹ مناظرے نہیں کرتے، اور یہ اس کو چیلنج کر رہے ہیں۔ کس بات کا چیلنج کر رہے ہیں آپ؟ مودی کو آپ اس بات کا چیلنج کر رہے ہیں وہ
ایک ایسی ملک کا پرائم منسٹر ہے جو دنیا کی چوتھی بڑی معیشت ہے دنیا میں, ٹھیک ہے, اور اس کی جو ایک اسپیس ہے, جو اس کا ایک انفلوئنس ہے پوری دنیا میں, چاہے اس کی اکانومی کا ہے, چاہے انڈینز کا ہے, چاہے وہ امریکہ کی پالیٹکس ہے, چاہے وہ امریکہ کے ٹاپ کارپوریٹ انسٹیٹیوشنز ہیں, تو آپ اس ملک کے پرائم منسٹر کو, اور جس نے آپ مقبوضہ کشمیر کو اینیکس کیا, تو آپ اس کا کچھ بھی نہیں کر سکے. آپ سے تو کوئی کمپین بھی نہیں چاہیے, کوئی انٹرنیشنلی کوئی ایک ملک بھی نہیں آپ کے ساتھ کوئی کھڑا ہوا, اور آپ نے کشمیر روڈ کا نام سری نگر روڈ رکھ کے آپ نے کہا کہ شاید یہ تو ایک قسم کا نا ریٹورک ہے ہی کچھ نہیں ہے, خالی ہے, اندر سے سب کچھ خالی ہے, نعرے ہیں, چیلنج ہیں, مناظرے کا چیلنج کر لو. وہ کیوں کہ آپ کے ساتھ بیٹھے گا؟ آپ کے اور اس کے لیول میں بڑا فرق ہے. وہ ایک پانچویں بڑی دنیا کی معیشت, جس کو امریکہ, چائنا, سب دنیا, یورپ جو ہے, وہ ایک رسپیکٹ سے اس کو دیکھتے ہیں. ہمارے حالت یہ ہے کہ ہم اگر کرپشن کی بات ہو تو اس دور میں ہم 20 درجے تنزلی کر کے 140 نمبر پہ آ جاتے ہیں. اگر فریڈم آف ایکسپریشن کی بات ہو تو ہم 154 نمبر پہ آ جاتے ہیں. یعنی کوئی ہمارا ایسا کوئی انڈیکس, کوئی ایسی ریٹنگ, ہم تو دنیا پاسپورٹ کی بات ہو تو ہم وہ بھی کوئی 140 نمبر پہ کہیں بیٹھے ہوں گے. یعنی ہم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں, ہماری اوقات کیا ہے, اور ہم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں. آپ پہلے اپنے اندر تو وہ کیپیسٹی پیدا کریں, پہلے اپنے آپ کو تو کوئی بہتر کریں, ایک ایسی قوم بنائیں, ایک ایسا معاشرہ بنائیں, ایک ایسی معیشت بنائیں کہ جس کی دنیا رسپیکٹ کرے, اور اس کے بعد آپ اس طرح کے چیلنجز کریں. تو یہ ایک ان کی پرسنالٹی کا ایشو ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس مقابلے میں آپ نواز شریف کو, کیونکہ آپ نے سوال بھی کیا تھا کیوں جوائن کیا, تو آپ اس کی ویژن کو آج آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر پاکستان کے سیاسی جو لیڈرز ہیں تو اس میں ایک بندہ ایسا ہے کہ جس نے ثابت کیا ہے کہ وہ 20 سال پہلے وہ دیکھ لیتا ہے جو 20 سال کے بعد قوم یا لیڈرشپ کو پتا چلتا ہے. اس نے آج سے 23 سال پہلے, 24 سال پہلے واجپئی کو مینار پاکستان کے نیچے لا کے کھڑا کر دیا تھا. اور اس نے ایک سمبولکلی آپ دیکھیں کہ کوئی انڈین پرائم منسٹر مینار پاکستان کے نیچے آ کے کھڑا ہو کے کہے کہ دوست بدلے جا سکتے ہیں لیکن ہمسائے نہیں بدلے جا سکتے. کتنا اچھا موقع تھا کہ آپ اس سے کشمیر پہ بھی بات کرتے, آپ تجارت پہ بھی بات کرتے, آپ دوسرے معاملات پہ بھی بات کرتے. ایک بندہ آپ کے پاس چل کے آ گئے, لیکن اس وقت آپ نے اس کو کہا مودی یہ انڈیا کا یار ہے, غدار ہے, یہ کہا تھا نا, یہ آپ نے پرسیپشن کریٹ کیا تھا. اور آج جو ہے نا, اگر آج ایک مودی کی کال آ جائے تو آپ دیکھیں ایک دم سے یہ کھڑے ہو جائیں گے, سب کچھ بھول بھال کے بتائیں گے, اس کے انتظار کر رہے ہیں اس کی کال کا. تو کتنا فرق ہے. اس کو کہتے ہیں ویژن. یعنی 20 سال پہلے اس نے اس چیز کو دیکھ لیا, پھر مودی چل کے جاتی عمرہ آ گیا تھا. ایک یہ اس سے بھی زیادہ بڑی بات اس لیے ہے کہ ایک فارمل میٹنگ تو اور چیز ہوتی ہے, لیکن ایک ملک کا پرائم منسٹر اس حد تک آپ کے ساتھ آپ کو رسپیکٹ کرتا ہے کہ وہ آپ کے پرسنل ایونٹ کے اوپر خود چل کے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی بہت بڑی اپرچونٹی تھی اسی مودی کے ساتھ, اور اس وقت مقبوضہ کشمیر نیکسٹ نہیں ہوا تھا. تو جو چیز 72 سال میں نہیں ہو سکی وہ عمران خان صاحب نے کہ دور حکومت میں وہ انڈیا نے کر دی. انڈیا کو بھی اندازہ ہو گیا کہ یہ ایک اپرچونٹی ہے, اور انہوں نے اس کے دور میں مقبوضہ کشمیر کو انیکس کر لی. جی جواد صاحب, جو میرے علم میں ہے کہ پرائم منسٹر مودی کو یہ مشورہ دیا گیا تھا کہ آپ اس طرح پاکستان مت جائیں, آپ کو پولیٹیکلی نقصان ہوگا, لیکن انہوں نے اس ایڈوائس کو اگنور کرتے ہوئے, پرسنل پاپولیرٹی کو ڈیمیج کرتے ہوئے انہوں نے یہ اسٹیپ لیا. اور یہاں پہ ہمیں نعرہ کیا سننے کو ملا کہ مودی کا جو یار ہے غدار ہے, غدار ہے. انڈیا میں تو نعرہ نہیں کسی نے لگایا کہ شریف کا جو یار ہے غدار ہے, غدار ہے. بس جی یہ ہماری بدقسمتی ہے شکیل صاحب کہ جس چیز پہ ہم یہیں سے ویژن کو وہاں پہ بھی لے چلے نا. 1992 میں جب موٹر وے کا لفظ جو ہے نواز شریف نے قوم کو سکھایا, یہاں تو کسی کو موٹر وے کا لفظ نہیں پتا تھا, بتایا کہ یہ کیوں ضروری ہوتا ہے اور یہ کیسے بنتا ہے. تو آپ خود ہی یاد کر لیں کہ میڈیا کے اندر کس طرح تنقید ہوتی تھی کہ جی یہ پیسے جی ٹی روڈ پہ لگا دیتے, اس ملک کا اتنا بڑا قرضہ لے لیا, یہ کر لیا.
آج سے 30 سال پہلے اس نے جو ویژن دیکھا تھا، آج اس ملک کی کوئی بھی لیڈرشپ ہو وہ اسی ویژن کے اوپر کام کرنے کو تیار ہے. آج آپ کا سی پیک بھی اسی کے اوپر بیس کرتا ہے. اس نے تو 30 سال پہلے اس ویژن کو دیکھ لیا تھا کہ آج آپ پورے ملک میں دیکھیں موٹر ویز کا جو آپ کا جال بچ ہے، اس وقت آپ نے اس کے اوپر تنقید کی تھی. میٹرو کا نظام لے کے آیا آپ نے، جنگلہ بس کہہ دی، اور اس کے بعد آپ کو پشاور میں بھی لگانی پڑی، اس کے بعد آپ کو کراچی میں بھی لگانی پڑی. اس لیے کہ پبلک ٹرانسپورٹ از دی اونلی سولوشن. دنیا میں اور کوئی سولوشن نہیں ہے. فلائی اوورز، انڈر پاس بنا کے نہیں آپ ٹریفک کو ہینڈل کر سکتے، آپ کو پبلک ٹرانسپورٹ بنانی پڑتی ہے. اور جو وہ کر رہے ہیں یہ دنیا میں تمام ترقی یافتہ ملک کر چکے ہیں. یہ نواز شریف نے آغاز کیا تھا میٹرو، اگر اس کو کنٹینیوٹی ملتی تو شاید آج ہم بھی کو ٹرکی کی طرح کسی جگہ پہنچ چکے ہوتے. پھر اورنج ٹرین کا وہ لے کے آیا، اس پہ آج تک تنقید اس کی جاری ہے، اور یہ بھی ریکارڈ کا حصہ بنا لیں گے 10 سال بعد اس ملک میں جو بھی حکومت ہوگی وہ ٹریننگ لگا رہی ہوگی. اس لیے کہ یہ پبلک ٹرانسپورٹ یہ پوری دنیا نے اڈاپٹ کیا، یہی ایک طریقہ ہے. اور آپ دیکھ لیں بنگلہ دیش میں ڈھاکہ میں $30 بلین کا صرف ٹرین کا، یہی اورنج ٹرین والا منصوبہ جو ہے ڈھاکہ کے اندر امپلیمنٹ ہو رہا ہے. صحیح. اچھا جواد صاحب، شیخ رشید کو سب لوگوں نے وہ دیکھا، پوری قوم جانتی ہے کہ شیخ رشید کے ساتھ عمران خان کی ڈیبیٹ ہوئی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں اس کو چپڑاسی بھی نہ رکھوں. اب ان کو اتنے اعلیٰ اعلیٰ عہدے جو ہیں، کبھی ریلوے کا منسٹر، کبھی انٹیریئر منسٹر، تو یہ کیوں، کیا مجبوری تھی اس میں؟ اسی طرح بابر اعوان کے ساتھ بھی ان کی اسی طرح ڈیبیٹ ہوئی تھی، تو بابر اعوان کو انہوں نے کنڈیم کیا، زرداری صاحب کو کنڈیم کیا، تو بابر اعوان بھی اب ان کے قریبی ساتھیوں میں ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں اب یہ وہی بار بار ایک ہی بات ریپیٹ کرنی پڑے گی کہ جتنے یو ٹرن یا ایک جو تضاد ہوتا ہے ماضی میں جو کہا اور ابھی جو کر رہے ہیں، یہ تو اس کی تو شاید کوئی بھی مثال جو ہے نا پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملے گی. اور جس کو یہ چپڑاسی بھی نہیں رکھنا چاہتے تھے وہ ان کا جو ہے قریب ترین ساتھی ہے، 2 منسٹریاں کر چکے ہیں، ایوارڈ شوارڈ بھی دے چکے ہیں اس کو. تو اس پہ اب کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کی جو شخصیت کا تضاد ہے یا ایک کھوکھلا پن جو ہے ان کی شخصیت کا، وہ بار بار جو ہے وہ ہر روز جو ہے ایکسپوز ہوتا ہے. ان کی کسی نہ کسی بات سے، کسی نہ کسی فیصلے سے وہ ایکسپوز ہوتا ہے، ان کا کھوکھلا پن جو ہے. مجھے جواد صاحب کسی نے ایک واقعہ سنایا کہ اپنے انیشل ڈیز میں یہ ضلع اٹک کے دورے پہ تھے، تو اسلام آباد سے ایک جرنلسٹ گئے اس کو کور کرنے، ان کے ٹرپ کو، تو انہوں نے ان کو اپنے ساتھ بٹھا لیا ایز اے سائن آف ریسپیکٹ. تو ایک جرنلسٹ نے سوال کیا کہ مخلوط طرز انتخاب کے بارے میں آپ کی کیا اوپینین ہے؟ انہوں نے جو جوائنٹ الیکٹریٹ کا لفظ یوز کیا، تو ان کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ہے نا، تو اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے، یہ جوائنٹ الیکٹوریٹ کیا ہے؟ تو اس نے کہا جی مخلوط طرز انتخاب. ترجمہ نہیں پوچھا، یہ پوچھا ہوتا کیا ہے یہ. تو اس نے کہا آپ سر یہ کہہ دیں کہ ہماری ورکنگ کمیٹی اس پہ غور کر رہی ہے، جلدی اس پہ فیصلہ ہو جائے گا تو میں آپ کو مطلع کر دوں گا. تو اس پہ یہ بڑے امپریس ہوئے اس جرنلسٹ سے، اور اس کو کہنے لگے کہ تم میری پارٹی میں کیوں نہیں آ جاتے، میں تمہیں ایک اچھا سودا دے دوں گا. تو آپ کے علم میں بھی ہے تو ایسا واقعہ؟ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بے شمار واقعات ہیں. یہ تو آپ 3 گھنٹے بھی بات کریں گے تو وہ میں سینکڑوں ایسے واقعات بتا سکتا ہوں. تو لیکن یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو مین چیز یہی کہی تھی، ایک کیپیسٹی کا ایشو ہے، شخصیت کا کھوکھلا پن ہے، شخصیت کا تضاد ہے، اور ایک جسے کہتے ہیں نا تقریریں، بات چیت، وہ یہ شاید سمجھتے ہیں کہ اسی سے معاشرے بنتے ہیں، اسی سے ملک بنتے ہیں، کہ آپ دن رات لوگوں کو تقریریں کریں اخلاق کی، لیکن وہ اخلاق جو ہے اپنے عمل میں آپ کو نہ تو معاشرے کے اندر ملے، نہ آپ کو گورننس کے اندر ملے. کمپیٹنس کی آپ بات کریں، آپ کی اپنی ٹیم جو ہے ہر روز ثابت کرے کہ وہ انکمپیٹنٹ ہیں. تو یہ تو دیکھیں تضاد اور کھوکھلا پن، اس کے تو بے شمار واقعات ہوں گے. اس میں کیا کیا واقعہ آپ کے سامنے رکھوں. تو جواد صاحب فائنلی یہ بتائیے گا کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ کیا تعلقات امپروو کیے بغیر ہماری اکانومی، ہمارے باقی جو پرابلمز ہیں وہ کیا ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ نہیں، نہیں ہو سکتے. اس کی وجہ بڑی سمپل سی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی ملک
ترقی نہیں کر سکا اگر اس کے بارڈرز کے اوپر جو ہے اس سے بڑے دشمنی ہے یا اس کے ساتھ ایک کنفرنٹیشن چل رہی ہے. یورپ کی مثال آپ کے سامنے، ان کنٹریز نے کئی سو سال تک ایک دوسرے کے خلاف جنگیں کی، لیکن آج آپ جب پیرس سے چلتے ہیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، نہ کوئی بیریئر ہے نہ کچھ ہے، کہ آپ پتہ چلتا ہے اس لائن سے آگے آپ بیلجیم میں آ گئے، ادھر آپ جرمنی میں گھس گئے، ادھر آپ آسٹریا میں چلے گئے. آج یہ وہاں پہ حالت ہے، جنگ کا نام و نشان نہیں ہے، وہاں پہ عوام کو فائدہ ہو رہا ہے، ملک ترقی کر رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کی ٹریڈ کا سب سے بڑا جو پلر ہوتا ہے وہ آپ کی ریجنل ٹریڈ ہوتی ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے، جو چیز میں انڈیا یہاں سے ایکسپورٹ کروں گا یا امپورٹ کروں گا، اس کی کیا ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ہوگی. اس نے لاہور کا بارڈر کراس کرنا ہے تو انڈیا میں چلے جانا. یہی چیز میں یہاں سے جب یورپ بھیجتا ہوں تو اس کے لیے کتنے چیلنجز ہیں. تو آپ ایک ایسی اکانومی، بالکل جیسے چائنا والی مثال ہے، تو اتنی بڑی اکانومی جو ہے آپ کے نیکسٹ ڈور ہے، ایک لینگویج ہے آپ کی، ٹھیک ہے. اور یعنی کہ آج آپ ٹرکی کے ساتھ کوئی بزنس مین وہاں پہ لینڈ کرتا ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آتی ٹرکش. چائنا میں انٹر کرتا ہے، اس کو چائنیز نہیں سمجھ آتی، کسی کو انگریزی نہیں سمجھ آتی، کسی کو فرینچ نہیں سمجھ آتی، ٹھیک ہے نا. لینگویج ایک اتنا بڑا بیریئر ہوتا ہے، چاہے وہ بزنس مین ہو، چاہے وہ سیاستدان ہو، کوئی بھی ہو. ٹورزم کے لیے بھی جائیں تو آپ کو جو ہے نا لینگویج کا ایک بیریئر بہت بڑا محسوس ہوتا ہے. اور آپ ایک لینگویج آپ بولتے ہیں، جو سوشل بیک گراؤنڈ ہے آپ کا، فیملی سسٹم جو ہے وہ بھی آپ کا جو ہے وہ ایک جیسا ہے. اب جو جنگیں ہوئیں اور جو آپ کے ایشوز ہیں ان کو آپ کو کبھی تو ریزالو کرنا ہے نا. اور اس سے حاصل کیا ہوا آپ نے یہ دیکھنا، آپ نے اس پالیسی سے حاصل کیا کیا. حاصل تو کچھ نہیں کیا، آپ نے آدھا پاکستان بھی گوا دیا. آپ نے کارگل میں بھی آپ کو شکست ہوئی، آپ کا سیاچین کا بھی آپ کا مسئلہ آپ کے سامنے. یہ سب کچھ سے آپ نے کیا حاصل کیا؟ وہ انڈیا جو ہے وہ تو اپنی اکانومی کو بہتر کرتا ہوا کہاں کا کہاں پہنچ گیا. بنگلہ دیش جو آپ سے الگ ہوا تھا وہ $30 بلین کا تو صرف ایک پروجیکٹ کر رہا ہے ڈھاکہ میں. اس کے فورن ریزروز دیکھیں، وہ دنیا کا سیکنڈ لارجسٹ ایکسپورٹر ہے ٹیکسٹائل کے اندر، ٹھیک ہے. اس کی ترقی کو آپ دیکھیں کہ وہ ہم سے الگ ہو کے وہ کیسے ترقی کر رہے ہیں. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کنفرنٹیشن کی پالیسی کے ساتھ نہیں ترقی کر سکتے. ریجن کے اندر وہ ہم سے کئی گنا بڑا ملک ہے، وہ تو سروائیو کر سکتا ہے اس کنفرنٹیشن سے، لیکن ہم نہیں سروائیو کر سکتے. اور ہمیں سونر اور لیٹر جو ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ جنہوں نے انڈیا سے امن کی بات کی یا ایک نیگوسیشن کی بات کی، تو ان کو آپ کہہ دیتے ہیں مودی کا یار یا انڈیا کا یار اور غدار. تو پھر آپ خود دیکھیں ایک ماحول جو کریٹ کیا ہوا ہے، اس ماحول میں پھر آپ کوئی اپنی ڈائریکشن یا راستہ تو نہیں صحیح کر سکتے نا. آپ پھر اسی ایک نفرت انگیز پروپیگنڈے کے ذریعے آپ اپنے آپ کو کنونس تو کر لیں گے، لیکن اس سے آپ حاصل کچھ نہیں کر سکے. اگر 74 سال میں نہیں کچھ کر سکے تو پھر کیا اور 74 سال اور آپ نے اس اسٹریٹجی کو آزمانا ہے یا آپ نے اس میں تبدیلی لانے کا فیصلہ کرنا ہے؟ ان کی جواد صاحب نان سیریس ایٹیٹیوڈ کا تو وہی ثبوت ہے کہ بطور کامرس میں انہوں نے کامرس منسٹر کے طور پہ ایک سمری اپروو کی کہ ٹریڈ ہونی چاہیے انڈیا کے ساتھ، پھر بطور پرائم منسٹر اسی سمری کو ریجیکٹ کر دیا. اور اب بھی ان کے کامرس ایڈوائزر جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ ہونی چاہیے. اب دوائیں اب بھی انڈیا سے آ رہی ہیں لیکن باقی چیزوں پہ پابندی ہے. تو وہی چیزیں وہ پہلے دبئی جاتی ہیں، اس کے بعد وہ انڈیا جاتی ہیں. اسی طرح انڈیا کی چیزیں پہلے دبئی جاتی ہیں اور مزید مہنگی ہو کے وہ پاکستان آ جاتی ہیں. دیکھیں میں نے وہی آپ سے کہا نا کہ یہ تو اس پہ ہم ایک بڑی لمبی پوری رات گفتگو ہو سکتی ہے ان کے فیصلوں کے حوالے سے ہم، لیکن جو اس کی ایک مین ریزن ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی. صحیح. جواد صاحب تھینک یو ویری مچ. تو اسی تھینک کے یو جی، ساتھ میں آپ سے اور باقی دوستوں سے اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ. تھینک یو.